अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आयत नंबर 52 से शुरू कर रहे हैं और पीछे हमने आयत 52 और 53 पढ़ी थी, फिर हमने 54 से आज वैसे शुरू करना है। लेकिन इन दोनों आयत का बल्कि पिछली जो तमाम आयत है उन तमाम आयत का आयत नंबर 54 से एक गहरा रब्त है, एक ताल्लुक़ है, इसलिए हम मुख्तसरन यहाँ से देख लेते हैं। आप अपनी पूरी तवज्जो यहाँ पर मरकूज कीजिएगा। सही है, तो हम पीछे पढ़ आए हैं कि बनी इसराइल को कैसे अल्लाह ताला ने दावत दी, उन्हें अपने दीन, अपने कलाम, अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया कि तुम पहले काफिर ना बनो, तुम आयात को ना बेचो। जिसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी तारीख याद दिलाई। अब ये जो हम तमाम आयात पढ़ेंगे, इनमें अल्लाह ताला बनी इसराइल को उनकी तारीख, उनके आबाओ अजदाद के कारनामे याद दिला रहे हैं। खास कर वो कारनामे जो वो छुपाया करते थे या वो नहीं चाहते थे कि किसी को हमारे आबाओ अजदाद के ये कारनामे पता चले, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो उनके आबाओ अजदाद पीछे क्या क्या गलतियां कर आए हैं और अब भी वो उन्हीं की रविश पर चलकर गलती कर रहे थे। और सबसे बड़ी गलती जो वो अभी कर रहे थे वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी को ना मानना था। तो फिर पीछे अल्लाह ताला उनकी तारीख याद कर रहे हैं कि तुम्हें वो वक्त याद है जब हमने तुम्हें फ़िरौन से बचाया था और फिर हमने तुम्हें उसे आज़ादी देने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों तक कोहे तूर पर बुलवाया था ताकि अल्लाह ताला उनसे हम कलाम हो और उन्हें हिदायत और किताब वगैरह, कानून वगैरह दे। फिर पीछे से उन्होंने एक बछड़े को माबूद बना लिया था। मुख्तसर रखें बात को ताकि बात को आपको समझ में आ जाए। देखिए, हमारा मकसद तारीख सीखना नहीं है, सही है, और ना ही कुरान पाक किसी तारीख की किताब है, बल्कि इन तारीखी वाक़यात से हमने इबरत और सबक लेने हैं। सही है, क्योंकि यहाँ पर भी अल्लाह ताला पूरी इस तरह नहीं बताएंगे पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। हो सकता है कि बातें इधर से उधर या उधर से उधर हो। एक बात अभी एक साल की चल रही थी कि पिछले बनी इसराइल के एक साल में ये हुआ, फिर आगे चलकर 40 साल के बाद की बात आए, क्योंकि वो अपनी तारीख बहुत अच्छी तरह से जानते थे और जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई इंशाअल्लाह हम उनकी तारीख को एक सीक्वेंस, एक सीधा करते जाएंगे जहाँ ज़रूरत हुई ताकि बात समझ आए। बाकी हमारा असल मकसद तारीख नहीं है, हमारा असल मकसद इबरत और सबक है, ताकि हम बनी इसराइल जैसे ना बने, ताकि हम उनके कदमों की पैरवी ना करें, ताकि हमारा जोड़ उनके साथ ना हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे हमें आगाह कर चुके हैं कि अगर बनी इसराइल में से एक बदबख्त ऐसा उठेगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा, तो मेरी उम्मत में से भी एक बदबख्त ऐसा उठेगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा। यानी तुम हूबहू उन्हीं की पैरवी, उन्हीं की रविश अख्तियार करोगे। तो ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आगाह कर चुके हैं। अल्लाह की किताब हमें पहले पारे में बनी इसराइल की पूरी तारीख बताती है ताकि हम उनकी पैरवी ना करें। सही है, तो इसलिए आज हम आयत नंबर 52 और 53 को मुख्तसर देखकर फिर आयत नंबर 54 तक चलेंगे कि इन दोनों आयत का उस पिछली आगे की जो आयत है उससे क्या ताल्लुक है। तो हमने देखा कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हमने देखा कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं सुम्मा अफ़ौना अन्कुम, उसके बाद हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, मिन बादि ज़ालिक, उसके बाद, इस वाक़े, इतने बड़े वाक़े के बाद, शिर्क के बाद हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। लअल्लकुम तशकुरून, यहाँ पर ये लफ्ज़ आपने नोट करना है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। देखिए, अल्लाह ताला ने उन्हें शिर्क के बाद इसलिए माफ़ कर दिया था ताकि वो अल्लाह की इताअत करें, ये अल्लाह ताला के हो जाएं। लेकिन यहाँ पर शुक्र आया है, एक लफ्ज़ है इताअत और दूसरा लफ्ज़ है शुक्र, इन दोनों को आपने समझना है। वैसे इताअत और शुक्र एक लफ्ज़ नहीं है,
لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم جتنے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے نا اتنے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں گے. نوٹ کر لیں، ان دونوں چیزوں کا ربط آپس میں سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے اتنے بڑے واقعے کے بعد. تو شکر گزاری اصل اطاعت ہے. جتنے ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ شکر گزار ہوں گے، جتنا ہم محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے 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 زیادہ احسانات ہیں ہم پر، اتنی ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہم عاجز ہو جائیں گے اور ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا. صحیح ہے؟ تو تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے عطا کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے جب گئے تھے کوہ طور پر اور واپس آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی تھی 2 چیزیں. نمبر 1 کتاب، نمبر 2 فرقان. وَإِذْ، اور جب آتینا ہم نے عطا کیا، موسیٰ کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. یہاں پر کتاب کا مطلب قانون ہے. صحیح. والفرقان، ویسے پچھلی ویڈیو میں ہم یہ بات کر چکے ہیں، لیکن پھر انشاءاللہ ہمیں ورنہ آگے کی آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. تو کتاب اور فرقان یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز ہم نے تمہیں عطا کی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہو. یہاں پر میں کوشش کیوں کہہ رہی ہوں وہ آپ پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا. صحیح ہے. اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے. نوٹ کر لیں، وَإِذْ، اور جب، قال، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم. یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھوڑا رشتہ سمجھیے گا کہ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بہت امیدیں رکھتے تھے اور ان سے بہت محبت کرتے تھے. آہستہ 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف دی تھی ان کی قوم نے ان کی نہ مان کر. ابھی وہ کہہ رہے ہیں اے میری قوم، انکم، یقیناً تم نے، ظلمتم انفسکم، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. کیسے ظلم؟ باتخاذکم العجل، ایک بچڑے کو معبود بنا کر. باتخاذکم العجل، فتوبوا، بس تم لوٹو، توبہ کرو. توبہ کا مطلب لوٹنا ہوتا ہے. الی باریکم، اپنے بارے، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کے پاس تم لوٹو. یہاں پر یہ جو باری لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الباری. ٹھیک ہے. تو باری کا مطلب ہے پیدا کرنے والا. یہ اصلاً عبرانی لفظ ہے، اس کو نوٹ کر لیں. بارے، بارے، یہ اصلاً لفظ عبرانی زبان کا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب خدا کے بارے میں، لارڈ کے بارے میں، ماسٹر کے بارے میں بات کرتے تھے تو بارے کہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کیونکہ ایسے یعنی یوں سمجھیں جیسے ابھی کنورسیشن ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان کہ تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اور تم لوٹو الی باریکم، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خدا، اپنے رب کے پاس. فَاقْتُلُوا، بس تم قتل کرو. یہاں پہ یہ چیز بھی اب شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے اسے پڑھتے تو نوٹ کر لیں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنی جانوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اپنی جانوں کو قتل کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پیچھے ہم پڑھائے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب بچڑے کو معبود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن وہ معافی ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں تھی، انہیں اس کی سزا دی گئی تھی، اور وہ سزا اب یہاں پر آ رہی ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے معافی کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سزا کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہاں پر ہم نے جو پڑھا کہ بنی اسرائیل کو کتاب اور فرقان دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم جو قرآن پاک پڑھتے جائیں گے، جب دوسرا پارہ آئے گا تو ہمیں اس میں سے قانون اور شریعت ملتی جائے گی. صحیح. اور فرقان، حق اور باطل ہمارے لیے واضح ہوتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے یہ نعمت یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں شریعت اور فرقان دے دی تھی، اور ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا، لیکن معافی سے پہلے جو ہم نے تمہیں چیز دی تھی وہ ہلکی سزا تھی، تو تاکہ تم پاک ہو جاؤ. تو پاک ہونے کے لیے انہیں یہ سزا دی گئی تھی، اور وہ سزا کیا تھی کہ تم
اپنے آپ کو قتل کرو. فقتلو انفسکم، اپنے آپ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو انفسا ہے نا، اپنا آپ، اس کو آپ نوٹ کر لیں. اپنے آپ سے مراد ہے اپنے قبیلے والوں کو. بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ 12. کیوں؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، صحیح ہے، تو ان کے قبیلے بھی 12 ہوئے. تو 12 قبیلوں میں سے جو بھی لوگ تھے، ایک قبیلے میں چلیں جتنے بھی لوگ ہوں، مثلا 6 لاکھ ٹوٹل لوگ ہوں اندازن، تو ایک قبیلے میں 50,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے نا. تو ان سب نے بچڑے کو معبود نہیں بنا لیا تھا، ان میں سے کچھ نے یا پھر زیادہ تر نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے قبیلے والوں کو نکال دے باہر. نوٹ کر لیں، صحیح ہے. یوں سمجھیں کہ یہ یہاں پر ان کا قبیلہ ہے بنی اسرائیل کا، یہ ایک قبیلہ، یہ دوسرا قبیلہ، یہ تیسرا اور پھر چوتھا. ٹھیک ہے، تو ان تمام قبیلے والوں میں سے یہ ان لوگوں کو نکال دیں جنہوں نے شرک کیا. ہماری شریعت میں، ہمارے قوانین میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیے ہیں، ان میں مرتد ہونے کی سزا قتل ہے. نوٹ کر لیں، کیونکہ انہوں نے شرک کیا، تو شرک کا اصل مطلب مرتد ہونا ہے. نوٹ کر لیں، کیا ہونا ہے؟ مرتد ہونا، یعنی کہ اسلام سے خارج ہونا، اسلام سے نکل جانا، مسلمان ہونے سے نکل جانا، اللہ کا فرما بردار ہونے سے نکل جانا. تو کیونکہ وہ مرتد ہو گئے تھے، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ بنی اسرائیل کی ہی شریعت سے ہمیں ملا ہے. 2 چیزیں ہیں جو بنی اسرائیل کی شریعت سے ہماری شریعت میں آ گئی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے اندر وہی چیزیں برقرار رکھی تھی. نمبر 1 مرتد کی سزا قتل، اور نمبر 2 رجم. جب ہم انشاءاللہ رجم پر آئیں گے تب اس پر زیادہ بات کریں گے. رجم یعنی کہ جو زانی مرد اور عورت ہے، شادی شدہ زانی مرد اور عورت، ان کو کوڑے لگا کر مار دینا، پتھر لگا کر مار دینا، یہ رجم ہے. تو رجم کی سزا بھی ہمیں بنی اسرائیل کی شریعت سے ملتی ہے، اور مرتد ہونے کی جو قتل ہے، جو مرتد ہو گیا یعنی اسلام سے پھر گیا، اس کی سزا بھی ہمیں اسی سے ہی ملتی ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی ہی سزا تھی. آج لوگ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت ہے، وہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد پوری سمجھ سوچ کے بعد پھر مرتد ہو جائے، یعنی اسلام سے خارج ہو جائے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت ہے، تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام سخت نہیں ہے. یہ اصل میں شروع سے یہ قانون یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی، جب وہ ان کے کچھ لوگ ان کے قبائل میں سے، ان کے اپنے لوگ، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے قبیلے کے اپنے لوگوں کو قتل کرو. تو ان کے قتل کی سزا مرتد ہونا تھی، کیونکہ ان کے اندر شرک گھر کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہاں پر نہیں کہہ رہے ہیں، سب کے لیے نہیں کہہ رہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر شرک کر چکا تھا. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فقتلوا انفسکم، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، یعنی اپنے قبیلے میں سے اپنوں کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے پیدا کرنے والے، تمہارے بارے، تمہارے خدا، تمہارے رب کی طرف. فتاب علیکم، اب یہ نوٹ کر لیں، فتاب علیکم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فتاب علیکم، اللہ بھی ان پر لوٹا، ان پر متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ ہی یقیناً التواب بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بار بار پلٹنے والا. اللہ تعالیٰ بار بار ہماری طرف لوٹ آتے ہیں جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہیں نا، تو نوٹ کر لیں اللہ بھی تواب ہے. تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بار بار معاف کرنے والا، بار بار. کیونکہ بنی اسرائیل نے تو ویسے غلطیاں بھی بہت کی تھی، تو انہیں معافی بھی بار بار ہی ملی تھی، لیکن پھر بھی اگر ہم سے کچھ انجانے میں سرزد ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بار معاف کر دیں گے اگر انجانے میں کچھ سرزد ہو جائے. یہ بھی نوٹ کرنے سے ایسا نہ ہو کہ نیت یہ ہو کہ بس یہ میں کروں گی ہی گناہ. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے آیات ہیں اور بات کریں گے. تو انہ هو التواب الرحیم، اللہ التواب بھی ہے، الرحیم بھی ہے. فتاب علیکم، اللہ ان کی طرف لوٹا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم اپنے رب کی طرف، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹو اور اپنوں کو قتل کرو. پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف لوٹا اور ہم پیچھے پڑھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے معاف کر دیا تھا. صحیح ہے، ان کی نیت جو بھی تھی وہ انہوں نے یہ سزا اپنائی یا نہیں اپنائی وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں آیت نمبر 55 میں. کہ جب انہیں یہ سزا ملی کہ اپنوں کو قتل کرو تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ، اور جب تم سب میں نے کہا. اللہ تعالیٰ بھی ان سے ڈائریکٹ بات کرے. تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے. ویسے یہاں پر ایمان ترجمہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان پہلے ہی لا چکے تھے. یہاں پر اب آپ تھوڑی عربی گرامر کی پوائنٹ سمجھ لیں. یہاں پر اگر بیکا ہوتا نا، بیکا جیسے آمنت باللہ با آ رہا ہے ایمان کے ساتھ با. جب ایمان پلس با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا. صحیح ہے، لیکن جب ایمان پلس لام آ جائے جیسے کہ یہاں پر آیا ہے، یہاں پر آپ نوٹ کر لیں یہ لام ہے. صحیح ہے، لن نؤمن لک، لک یہاں پر بک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہنا ماننا، فرما برداری کرنا، بات ماننا. بس قلتم، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہاں پر لن کی وجہ سے میں اس کا ترجمہ ہرگز نہیں کر رہی. ہرگز ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اپنوں کو قتل کرو، ہم یہ بات ہرگز نہیں مانیں گے، یعنی ہمیں تم پر یقین نہیں ہے. انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا کہ وہ نبی ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پانی کا 2 حصوں میں بٹ جانا. صحیح ہے، تو اس لیے اس کا یہاں ان کا مسئلہ ایمان نہیں تھا، ان کا مسئلہ اطاعت تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کر رہے تھے رسول کی حیثیت سے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص انہیں ان کی طرف بھیجا تھا اور وہ انہیں نہیں مان رہے تھے. حتیٰ نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھیں اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا. فاخذتہم الصاعقۃ، بس انہیں ایک صاعقہ نے، ایک عذاب نے، ایک آفت نے آ پکڑا. صاعقہ آسمانی عذاب کو کہا جاتا ہے، تو انہیں آسمانی عذاب نے آ پکڑا ان کی اس ضد کی وجہ سے. ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اور تمہیں ایک بجلی کی کڑک نے آ پکڑا. وَأَنْتُمْ تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. دیکھیں اب بنی اسرائیل کو آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ پر کہہ دیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ ہم واضح طور پر کھلم کھلا جیسے کہ دیکھا جاتا ہے جہرتاً بالکل ظاہر اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، اور پھر اس ضد کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے، رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، رسول کے ساتھ ضد کرنے کی وجہ سے انہیں صاعقہ نے، ایک آفت نے آ پکڑا اور وہ اپنی آنکھوں سے وہ تمام منظر دیکھ رہے تھے. اچھا یہاں پر آپ سوال کر رہے ہوں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ اگر ان کے سامنے آ جاتے تو کیا مسئلہ ہو جاتا، پھر اللہ تعالیٰ کو ظاہر دیکھ لیتے. دیکھیں جب انہیں اللہ تعالیٰ وہ ظاہر دیکھ لیتے تو پھر رسول کا بھیجا جانا، آزمائش کرنا، یہ کسی چیز کا یا دنیا میں بھیجنا یہ کسی کام کا نہیں تھا. اصل میں ہم شروع میں پڑھائے ہیں متقین کون ہوتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت ہے. وہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ یؤمنون بالغیب ہے، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو اصل آزمائش یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی وہ آنکھیں دی ہی نہیں جس سے ہم اللہ کو دیکھ سکیں. اللہ روشنی کے مانند ہے، نور کی مانند ہے، یا کس طرح ہے ہم وہ تصور نہیں کر سکتے. بس اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. اور قیامت کے دن انشاءاللہ
ہم اللہ کو اور اللہ ہمیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کوئی بھی کام نہ کروائیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے خفا ہو جائیں یا قیامت کے دن منہ پھیر لیں، آمین۔ تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے۔ ابھی یہ ضد بنی اسرائیل کی طرح جب تک اللہ کو نہ دیکھیں گے تب تک نہیں مانیں گے، یا کیوں نہیں آ جاتے اللہ ہمارے پاس خود؟ اللہ اگر خود آ جاتے نا تو یہ دنیا بنانا، یہ آزمائش رکھنا، یہ امتحان رکھنا کسی بھی کام کا نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ماننا تھا تو فرعون بھی ایمان لا سکتا تھا آرام سے۔ سب سے بڑا جو ایمان والا اور متقی ہوتا وہ ابو جہل ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، ہم قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہیں ایک آفت نے، ایک بجلی نے، ایک کڑک نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ بات کریں، تم جب موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے، پھر تمہیں ایک آفت نے پکڑا، پھر تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، ثُمَّ اس کے بعد، بَعَثْنَاكُمْ ہم نے اٹھایا تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد۔ اب یہاں پر موت لفظ کو نوٹ کر لیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو جب کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی یا دماغ سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، دماغ سے اوپر چلی جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو سائنٹیفکلی ایڈجسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، یہ ہوگا، نہیں یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو نا ایسے سائنس پر رکھ کر جج نہیں کرنا، کیونکہ سائنس اس بات کو مانتی ہے تو اس لیے یہ بات ٹھیک ہے، سائنس نہیں مانتی یا انسان کا دماغ نہیں مانتا تو یہ بات ٹھیک نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو ہے ثم بعثناکم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، من بعد موتکم ان کی موت کے بعد، تو وہ جو کڑک وہ صاعقہ آیا تھا ان پر، بجلی وہ جو آسمان سے گری تھی، اس کی وجہ سے ان تمام کی روحیں نکل چکی تھی۔ اب بہت لوگوں کا کہنا ہے یا بہت سی تفاسیر میں ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی ملے کہ وہ اصل میں بے ہوشی تھی، موت نہیں تھی، ان کے اس وحشت اور دہشت کی وجہ سے انہیں بے ہوشی ہو گئی تھی۔ پھر وہ اس بے ہوشی کے بعد، یعنی یہاں پر وہ موت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بے ہوشی کرتے ہیں، جیسے ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ بھی اصلاً ایک موت ہے، لیکن وہ حقیقی موت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نیند موت کی بہن ہے، یہ سمجھ لے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کو حقیقی موت آ چکی تھی۔ ہمیں یہ ماننے کے لیے بھی عجیب ہمیں نہیں لگنا چاہیے کہ کس طرح انہیں حقیقی موت کے بعد پھر زندہ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جتنے معجزات بنی اسرائیل کو دکھائے گئے دنیا میں شاید ہی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہوں، تو ان کے لیے ایک یہ بھی بڑا معجزہ تھا کہ موت کے بعد وہ دوبارہ اٹھ چکے تھے۔ لعلکم تشکرون، اور ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اطاعت نہیں کہہ رہے، شکر گزار کہہ رہے ہیں۔ ویسے مقصد یہی تھا کہ تم اللہ کی مانو، اللہ کی کتاب اور احکامات اور شریعت پر چلو، ایک اللہ کی ہو جاؤ۔ تو اطاعت ہی شکر ہے، اور شکر ہی اطاعت ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں باتوں کو ہم ضرور سمجھیں گے۔ پھر وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا۔ یہاں پر یہ جمع ہے الغمام، یعنی ہم نے تم تمام کے اوپر وہ بادل چھوڑ دیے۔ اب بادل لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا بنی اسرائیل کے پاس چھت نہیں تھی جہاں پر وہ سکون کر سکتے تھے؟ تو بنی اسرائیل کے پاس چھت نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک صحرا میں 40 راتوں تک بھٹکتا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ کیوں؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ تاریخ ہے لیکن کلیئر نہیں ہے، تو اب ہم تھوڑا کلیئر کرتے ہیں۔ صحیح، آپ کی توجہ پوری یہاں پر ہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ تھک نہیں گئے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ ذہن کو پورا تازہ کر کے کھول کر یہاں پر بیٹھیں اور صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو بچا کر آئے تھے، پھر انہیں جنگ کا کہا گیا تھا۔ جس طرح مسلمان کعبہ کو چھوڑ کر آئے تھے مکہ کو، تو پھر مکہ کو فتح کرنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ جنگی غزوات کی تھی نا، غزوہ بدر، غزوہ احد، اس طرح کی چھوٹی موٹی اور جنگیں۔ تو فرعون
से जब वो निजात हासिल कर आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी सरजमीन को वापस हासिल करने के लिए उन्हें जंग का कहा था, जिसके जो कि बनी इसराइल के पास हिम्मत नहीं थी। वो गुलामी की ज़िंदगी फ़िरौन के पास बसर कर आए थे, तो इसलिए उनके पास हिम्मत नहीं थी। अल्लाह की पूरी मदद थी, हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने जंग से इनकार कर दिया। जिसके बाद अल्लाह ताला ने 40 साल तक उन्हें सहरा में भटकता छोड़ दिया। 40 साल इसलिए ताकि वो उनकी जो जनरेशन है वो बड़ी हो जाए, उनकी नस्ल, उनके छोटे बच्चे बड़े हो जाएं और ये जो बुज़दिल नस्ल है, कमज़ोर या सुस्त, वो ख़त्म हो जाए और उनके जो बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं वो सहरा की ज़िंदगी गुजार कर मजबूत बने। तो उस 40 सालों में अल्लाह ताला ने उन पर अपने इनामात खोल दिए थे, जिसमें से एक चीज़ थी वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, हमने तुम पर बादलों का साया किया था। ये पहली चीज़ जो उन्हें उस सहरा में मिली थी, बादलों का साया। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना, और हमने नाजिल किया अलैकुम तुम पर अल मन्ना वस्सलवा, मन और सलवा। ये दूसरी चीज़ है जो बनी इसराइल को सहरा में मिली थी। यानी सहरा में एक तो वो सज़ा के तौर पर गए थे ताकि वो उस सुस्ती और बुज़दिली का मज़ा चखें, और ताकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आइंदा नस्ल, वो मजबूत बने सहरा की ज़िंदगी में और वो आगे अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह की राह में जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। सही है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें वहाँ भी सहरा में भी बादलों का साया किया, क्योंकि सहरा तो शायद आपने कभी सहरा में सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा कि वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। ठीक, तो उन पर सहरा में बादलों का साया था और उन पर मन और सलवा था। अब ये मन और सलवा क्या है? मन का मतलब होता है व्हीट, यानी कि जैसे गंदम है या गंदम जैसी कोई और चीज़, जैसे दाना, या इससे इस तरह मन से। और सलवा का मतलब है कोई बर्ड, जन्नत का कोई एक परिंदा हो सकता है कि उनके पास आया करता हो। तो वीट और बर्ड यानी कि जो प्रोटीन और हमें हमारे जिस्म को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है नरिशमेंट के लिए, तो वो तमाम चीज़ें मन और सलवा दोनों में आ जाती थी, उन्हें दी गई थी। फिर अल्लाह ताला उन्हें कहा कुलू खाओ मिन तय्यिबात, तय्यिबात में से। तय्यिबात का मतलब है पाक और साफ। ये दो मतलब है तय्यिबात का। तय्यिबात यानी कि नंबर 1 पाक और अच्छी, साफ। तय्यिबात अच्छी और साफ चीज़ें खाओ। मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दी है। वमा ज़लमूना, हमने उन पर जुल्म नहीं किया। या उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। यानी कि ये जो अल्लाह ताला तमाम नेमतें बता रहे हैं ना, इंशाल्लाह इनकी लिस्ट बहुत बड़ी है, आगे भी आएगी। नंबर 1 तो ये गमाम यानी कि बादल का साया, और फिर मन और सलवा, और ये तय्यिबात यानी पाक पाक चीज़ें। यहाँ पर पानी का जिक्र नहीं है, वैसे खाने के साथ पानी का जिक्र होता है, लेकिन पानी का जिक्र अल्लाह ताला आगे करेंगे। तो ये वो एक क्योंकि अलग एक ख़ास नेमत है, इसलिए। फिर वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया। वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने आप को जुल्म में रखते थे, अपने आप पर, अपनी जानों पर जुल्म करते थे। यानी जो जो उन्होंने नाशुक्री की थी ना, नाशुक्री आपको पता है, नाशुक्री करना यानी कि इताअत ना करना, कहना ना मानना, ये तुमने दिया है क्या है, क्या ये वो। उन्होंने ये तमाम काम करके अल्लाह ताला पर जुल्म नहीं किया था, और ना ही अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म किया था, बल्कि वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। नोट कर लें, यहाँ पर हमें इबरत हमें हासिल करने चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। बनी इसराइल के पास तो दो चीज़ें थी, बर्ड और वीट, सही, मन और सलवा। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम नोट कर लें। हमें ज़मीन से जो कुछ मिलता है और उस तमाम से हम जो कुछ बनाते हैं, अल्लाह, हम जितना शुक्र करें उतना कम है। यकीन माने जितना शुक्र करें उतना कम है, लेकिन फिर भी हम बोर हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कुछ भी। हम चाहते हैं हमें और भी हो, और भी हो, और भी हो। ये जो और की लालच है ना, ये और की लालच बनी इसराइल को खा गई थी। हम यकीन माने, ये और की लालच बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा बुरी, जो हमें बनी इसराइल बना सकती है। और हम अपनी जानों पर उस और की वजह से जुल्म कर सकते हैं। जितना उन्हें दिया गया उतना उन्हें कम लगा। आज का हमारा हाल ये नहीं है?
جتنا کچھ ہے ہم دیکھتے ہیں اتنا کم لگتا ہے. اگر مجھ سے تھوڑی سی میرا سامنے والا تھوڑا زیادہ ہو نا تو عجیب بے چینی ہو جاتی ہے. تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ شکر کریں گے اتنے ہم اللہ تعالیٰ کے متقی، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے بن جائیں گے، اتنے ہمارے اندر تقوی اور عاجزی آتی جائے گی. تو ہم نوٹ کر لیں، ہم نے اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کرتے اور نہ ہی ہماری حرکتوں سے اللہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے اپنے نفسوں اور اپنی جانوں کے لیے ہمارا برا ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. تو وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ ظلم لفظ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بولا تھا. ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. ربنا ظلمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم ضرور بالضرور خاسرین میں سے ہو جائیں گے. تو ظلم حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اپنی جان سے ہوا تھا، اپنی جان پر ہوا تھا، لیکن انہوں نے فوراً توبہ کر لی تھی، فوراً معافی مانگ لی تھی اور خود کو سدھار لیا تھا. بس وہ ایک ہی غلطی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، جو کہ غلطی ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، وہ ہمیں سکھانے کے لیے ان سے ہوا تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، انہیں معاف کر دیا تھا، ان کی طرف لوٹ گئے تھے، ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. لیکن بنی اسرائیل نے غلطی کے اوپر غلطی، غلطی کے اوپر غلطی، ظلم کے اوپر ظلم کرتے گئے، شرک، اس کے بعد ناشکری، اس کے بعد پھر ضد، یہ نہیں وہ اللہ کو دیکھنا ہے، یہ غلطی کے اوپر غلطی کرتے گئے، ظلم کے اوپر ظلم کرتے گئے، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پر ظلم نہیں ہے، اصل یہ ان کا اپنے آپ پر ظلم ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو مزید انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے آپ پر وہ ظلم اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں بتا رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، آج کی ہماری آخری آیت ہے سے، قلنا ہم نے کہا، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ اس بستی میں، فکلو پھر کھاؤ، منہا یہاں سے، فکلو پھر کھاؤ، منہا اس میں سے، حیثو شئتم رغدن جہاں سے تم چاہو، رغدن مزے کے ساتھ. یہ الفاظ یاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کہے گئے تھے کہ اس جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیوی، اور پھر یہاں سے جو چاہو تم مزے سے کھا سکتے ہو. تو جنت والی نعمتیں بنی اسرائیل کو دنیا میں دی گئی تھی. نوٹ کر لیں گے جو الفاظ ہیں نا، فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہ الفاظ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو کہے گئے تھے، اور یہی الفاظ دنیا میں بنی اسرائیل کو کہے جا رہے ہیں. اچھا، یہاں پر اب آپ نوٹ کر، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یہ بستی کہاں سے آئی، کہ کس سے بات ہو رہی ہے. اب یہ 40 سال بعد کی بات ہو رہی ہے. پچھلی آیت یہ جو ہم نے پڑھی، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا تو صحرا میں بھٹکتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں انہیں نعمتیں عطا کی. اب یہاں پر صحرا کے بعد جب ان کی نسل آگے بڑی ہوئی اور مضبوط ہوئی، اور انہوں نے وہ بستی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ فتح بھی کر لی تھی، کامیابی انہیں مل چکی تھی، انہوں نے جنگ سے انکار نہیں کیا تھا. لیکن جب انہیں وہ بستی مل گئی، وہ جگہ مل گئی رہنے کے لیے، اتنی مشقت اور محنت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جو مرضی کھاؤ، جہاں سے مرضی کھاؤ، مزے سے کھاؤ. وَدْخُلُوا اور داخل ہو، الباب دروازے میں سے، سجدن سجدہ کرتے. اب سجدہ یہاں پر وہ فزیکلی سجدہ نہیں ہے کہ سجدہ کرتے کرتے بستی میں جاؤ، یہ بہت عجیب لگے گا. سجدے کا اصل مطلب ہوتا ہے جھکاؤ. جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو اصل میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم عاجزی سے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا، نوٹ کر لیں، تو وہ مکے میں عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے. آپ کو پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ آج حق اور باطل واضح ہو گیا اور آج تم سب آزاد ہو. یعنی میں نے تمہاری تمام غلطیاں جو قریش نے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکالیف دی تھی، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دی اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور انہیں آرام سے چھوڑ دیا، جانے دیا. یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ جب انہوں نے مکہ فتح کیا تو اتنی عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کا خوف تھا ان کے اندر، صرف اور کوئی چیز نہیں تھی. اسی طرح بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ جب
तुम्हें ये बस्ती मिल चुकी, तो पहले तो तुम जन्नत यूँ समझे कि ये बस्ती तुम्हारे लिए जन्नत है, मज़े से खाओ और इस दरवाजे में दाखिल हो किस हालत में, सुज्जदन सजदे की कैफियत में, यानी कि आजिज़ी की कैफियत में, वक़ूलू और तुम कहो हित्ततुन, तुम हित्ततुन कहो। अब ये हित्ततुन क्या है? हित्ततुन का मतलब होता है बर्डन को नीचे उतार देना, यानी जब आप बहुत ज़्यादा बोझ, यानी समझे कि यहाँ पर एक कोई ये आदमी है और उसके ऊपर बहुत सा बोझ लदा हुआ है, ये तमाम ये जो बोझ है ना, इस बोझ को नीचे रखना हित्ततुन है, यानी कि आप बहुत 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 आप गुनाहों के भार से आप इतने इतने नीचे हो गए हैं, अब वो तमाम भार नीचे उतार दें। तो वक़ूलू हित्ततुन, तुम कहो ए रब हमारे, हमारा बोझ हल्का कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। नग़फ़िर लकुम, हम बख्श देंगे, हम मग़फ़िरत कर लेंगे, ख़तायाकुम, तुम्हारी ख़ताएँ। मग़फ़िरत का मतलब होता है, मग़फ़िरत के दो माने होते हैं, नोट कर लें। मग़फ़िरत नंबर 1 हिफाजत करना और नंबर 2 ढांपना। ठीक है, मग़फ़िरत हिफाजत करना और ढांपना, यानी कि फिर हम तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को भी हम ढांप देंगे, यानी तुम्हारी खताएं बख्श देंगे। वैसकुलना, और जब हमने कहा, शुरू से आए, वैसकुलना, और जब हमने कहा उदखुलू, दाखिल हो जाओ, हाजिल क़रियत, इस बस्ती में, फ़कुलू, और खाओ, मिनहा, इसमें से, हैसु, जहाँ से, तुम चाहो, रगदन, मज़े के साथ, वदखुलू, और दाखिल हो जाओ, अलबाब है, दरवाजे में, सुज्जदन, सजदा करते हुए, वक़ूलू, और कहो, हित्ततुन, हमारे तमाम बोझ उतार दें, नग़फ़िर लकुम, तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे और तुम्हें ढाँप देंगे, ख़तायाकुम, तुम्हारी खताएं तुमसे छुपा ली जाएंगी, वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और हम नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। मोहसिन कौन होता है? मोहसिन वो होता है जिससे यकीन हो कि हर हालत में अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। सही है, जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स करे, बहुत ज़्यादा नेकियां जमा करे, यानी कि उन्हें उससे 8 करनी थी वो 10 कर ले, वो मोहसिन होता है, यानी नेकियों के ऊपर नेकियां करने वाला। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हम मोहसिनीन को ऐसा ही बदला देते हैं और हम नेकी करने वालों को इससे ज़्यादा बढ़ा के देंगे जब वो इस कैफियत में दाखिल हो जाएंगे। तो क्या वो इस कैफियत में दाखिल हुए थे? क्या बनी इसराइल ने अल्लाह ताला की बात मानी थी, या बनी इसराइल भी अपने आबा और अजदाद 40 साल के बनी इसराइल, 40 साल के बाद के बनी इसराइल, क्या पहले वाले 40 साल पहले के आबा और अजदाद के साथ थे? उन्होंने क्या किया था? क्या उन्होंने अल्लाह ताला को कहा था कि हित्ततुन, हमारे बोझ को उतार दे, और फिर क्या अल्लाह ताला ने उनकी मग़फ़िरत कर ली थी, या बात कुछ उल्टी हो गई थी? इंशाल्लाह हम ये आगे देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।